नवाब शाह के एक गांव में कम्हार की बेटी सजल ने सबको हैरान कर दिया। इसने मैट्रिक के इम्तिहान में जिला भर में पहली पोजीशन हासिल की। सजल की इस कामयाबी पर काफ़ी लोग तो खुश थे, लेकिन इसी गांव के एक वडेरे को सजल की कामयाबी पर खुशी न हुई। इसने फैज़ अहमद और फैज़ू को अपने डेरे पर बुलाया और कहा कि तुम्हारी बेटी ने जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अब इसे आगे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जल्दी से इसके हाथ पीले करो वरना ये घर से भाग जाएगी। फैजू ने वडेरे की बात मानने से इनकार किया तो वो तैश में आ गया। इसने अपने बॉडीगार्ड्स और मुलाजमों से कहा कि इसके कान काट दो और मुंह काला करके पूरे गांव में घुमाओ और ज़रा इस लड़की को उठाकर डेरे पर ले आओ, इसका भी जिस्मानी रिमांड करते हैं। ये एक नेक दिल टैक्सी वाला था जिसने सजल की इज्जत बचाई और अपनी गाड़ी की डिग्गी में डालकर इसे नवाब शाह से कराची ले आया। कराची पहुंचकर इसने जैसे ही डिग्गी खोली तो इसकी आंखें बाहर आ गई, क्योंकि इसके अंदर ये फैज़ अहमद की शुरू से ही रूटीन थी कि वो अपना गधा गाड़ी पर मट्टी के बर्तन लेकर गांव से शहर जाता। ये इसका जरिया महाज था और वो अपने इस पेशे से बहुत खुश था। मेहनत करने का आदी था और अपने बीवी बच्चों को रिज़्क़ हलाल कमाकर खिला रहा था। आज वो सुबह की अजान से पहले ही गांव से निकला था। चांद भी बादलों के पीछे था, लिहाजा काफ़ी अंधेरा था। दूर से इसमें एक लाइट जलती हुई देखी। शायद ये किसी मोटरसाइकिल या फिर गाड़ी की लाइट थी, लेकिन वो काफ़ी हैरान था कि रात के इस पैर गांव में कौन गाड़ी लेकर खड़ा है। पहले तो इसने खौफ महसूस किया कि कोई डाकू ही ना हो, फिर सोचने लगा कि मेरे पास क्या है जो मुझे डाकू नुकसान पहुंचाएगा। जेब में 1 रुपया नहीं और अब ये मट्टी के बर्तन तो डाकू मुझसे छीनने से रहा। लिहाजा इसने अपने कदम ना रोके और इस रोशनी की तरफ कदम बढ़ाना शुरू किए। थोड़ा करीब जाकर देखा तो इसे महसूस हुआ सड़क के किनारे एक औरत किसी मर्द के साथ खड़ी है। ये देखकर वो काफ़ी परेशान हुआ। ये बात गांव के किसी भी शख्स के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी कि औरत रात के इस पैर किसी मर्द के साथ खड़ी हो। लिहाजा इसने डंडा हाथ में लिया और इन दोनों के सामने आया और लड़की से कहा, कौन हो तुम? इस लड़के ने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था। जैसे ही इसने फैजू को देखा तो भाई को दौड़ाया, जबकि लड़की ने अपना चेहरा नकाब से ढांपा और फिर तेज तेज कदमों के साथ वो कच्चे रास्ते पर चलने लगी, जो कि गांव की मुखालिफ सिमत में था। फैजू ने इस लड़की का पीछा किया और कहा कि रुक जाओ वरना शोर मचाकर पूरे गांव को इकट्ठा कर लूँगा। फैज़ की ये बात सुनकर लड़की अपनी जगह पर मंजमद हो गई और फिर इसने चेहरे से नकाब हटाया तो फैजू के पैरों तले ज़मीन निकल गई। इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। इसके सामने खड़ी लड़की तो दूसरे गांव के वडेरे किमदार की बेटी है, जो शहर से पढ़कर यहाँ आई थी। फैजू ने इसे कहा, तबिंदा बेटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये लड़का कौन था? मुझे तुमसे ऐसी हरकत की उम्मीद नहीं थी। और ये बैग में क्या है? फैज़ ने बैग में चेक किया तो तबिंदा के कपड़े थे। इसने हैरत ज़दा नज़रों से तबिंदा की तरफ देखा और कहा, तुम घर से भाग रही थी? ये तुम क्या करने वाली थी? तबिंदा को कुछ समझ ना आया, वो फैजू को क्या जवाब दे। इसकी ज़बान लड़खड़ा रही थी, वो ठीक से बात नहीं कर पा रही थी। फैज़ अहमद ने तबिंदा से कहा कि चलो मेरे साथ वापस गाँव, अभी सुबह की रोशनी नमूदार नहीं हुई, अभी गाँव का कोई आदमी जागा नहीं, लिहाजा मेरे साथ चलो और चुपचाप घर में जाकर अपने बिस्तर पर सो जाओ। ये सुनकर तबिंदा रोने लगी और कहा, नहीं, घर वापस नहीं जा सकती। अगर किसी तरह अब्बा को या मेरे भाइयों को पता चला तो वो मुझे ज़िंदा गाड़ देंगे। आप मुझ पर एक एहसान करें और अपने हाथों से मुझे मार डालें। इधर ज़मीन के किसी कोने में मुझे दफना दें, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये कहते हुए तबिंदा की आंखों से आंसू जारी हो गए। फैज़ अहमद ने इसके सर पे हाथ रखा और तबिंदा से कहा कि बेटी, मेरी बात का बुरा मत मनाना, लेकिन ये एक हकीकत है कि औलाद की गलतियों की वजह से वालदैन कभी सर उठाकर नहीं जी सकते। तुमने बहुत बड़ी गलती होने वाली थी, लेकिन अल्लाह ताला ने तुम्हें बचा लिया। और मेरे साथ मेरी बात का यकीन करो, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी और तुम अपने घर पहुंच जाओगी। कोशिश करूंगा इस बात के लिए, मैं तुम्हारा खैर हुआ हूँ। मेरी भी अपनी बेटी है और इस बात को समझता हूँ कि वालदैन के लिए बेटी की कितनी अहमियत है। घर से भागना एक ऐसा दाग है जो कभी नहीं धुल सकता। फैज़ अहमद के इसरार करने पर वो डरी हुई सहमी हुई इसके साथ वापस आई। इसे अभी तक इस बात का यकीन नहीं आ रहा था कि वो अपने घर वापस आ सकती है। अभी वो वापस आ ही रही थी कि तबिंदा ने फैज़ अहमद को एक बात बताई और कहा कि मैं आपको एक बात बताना भूल गई। वो ये थी कि अपनी माँ की मर्ज़ी से ही घर से भाग रही थी। मेरी माँ को मेरी पसंद के बारे में पहले से ही आगाही थी, लेकिन साथ साथ वो ये भी जानती थी कि मेरे वालिद कमदार किसी सूरत में भी इस रिश्ते के लिए अपनी रजामंदी ज़ाहिर नहीं करेंगे। ये लड़का था जिसको मैं पसंद करती थी। हम इकट्ठे यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, क्लास फेलो थे। इसका नाम आमिर है। वो तो अपने वालिदैन को भी हमारे घर लेके आना चाहता था, लेकिन फिर माँ ने मुझे मना किया और मुझसे यही कहा कि अपने बाप से अच्छी तरह वाकिफ़ हो।
وہ کسی صورت تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ خاندان سے باہر تمہاری شادی ہو، لہٰذا میری بات سنو، میری بات کو غور سے سنو۔ تمہارے پاس یہی راستہ ہے کہ گھر سے بھاگ جاؤ، اپنی زندگی جیو، یہاں ساری زندگی تم سمجھو ایک قیدی میں ہی گزارو گی، اور پھر تمہارے کسی کزن کے ساتھ تمہاری شادی کرا دی جائے گی۔ فیض احمد کافی حد تک بات کو سمجھ چکا تھا، وہ عقلمند دانا تھا۔ تابندہ سے یہی کہا کہ کوئی ماں اپنی بیٹی کی ذلت نہیں چاہتی، اور یہ بات تمہیں کبھی بھی فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ ناصرہ آپ کی سکی ماں نہیں، کوئی معاف نہیں بیٹی سے یہ نہیں کہے گی کہ گھر سے بھاگ جاؤ۔ ہر ماں کو اپنی بیٹی کی عزت عزیز ہوتی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس کے دل میں کیا تھا اور تمہاری ماں نے تمہیں کیوں اکسایا۔ خیر، اب میری ذمہ داری ہے تو اپنے گھر کی دہلیز تک پہنچانے کی کوشش کرنا، کسی کو پتہ نہ چلے، یہ بات راز میں رہے تو بہتر ہے۔ اس نے تابندہ کو ایک جگہ انتظار کرنے کو کہا اور خود جا کر حالات کا جائزہ لیا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ حویلی میں کوئی شخص جاگ تو نہیں رہا۔ وہ حویلی کے قریب گیا، غور کرنے پر پتہ چلا کہ وہاں کوئی موجود نہیں، ابھی بھی سب سو رہے تھے۔ یہ جان کر اسے خوشی ہوئی، وہ بڑی ہی رازداری کے ساتھ تابندہ کو واپس گھر لے کر آ سکتا تھا۔ اس نے تابندہ کو آگے آنے کا اشارہ کیا اور چپکے سے اسے حویلی کے دروازے کے ذریعے اندر لایا۔ تابندہ واپس اپنے بستر پر موجود تھی۔ اس نے اپنا موبائل چیک کیا تو عامر کی کہیں کالز آئی ہوئی تھی۔ عامر فیض احمد پر غصہ تھا۔ اس نے کہا کہ بڈھے نے ہمارا کام خراب کیا، اگر میں اس کے سامنے ہی تمہیں لے جاتا تو معاملہ خراب ہو سکتا تھا، اسی لیے میں وہاں سے چلتا بنا۔ خیر، میں دوبارہ آؤں گا۔ جس پر تابندہ نے اسے جواب نہیں دیا۔ اب دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں، اب میں اپنے گھر سے نہیں بھاگوں گی، میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ عامر اس پر حیران تھا اور کہہ رہا تھا کہ اچانک تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ اس میں عامر کو جواب دیا کہ بات محبت کرنے کی یا نہ کرنے کی نہیں، بات ہے معیار کی۔ میں تو اپنی ہی نظروں میں گر جاؤں گی۔ اس ملازم نے ہمیں دیکھ لیا، کوئی اور بھی دیکھ سکتا تھا۔ اس علاقے میں ہمارے خاندان کے بہت سارے دشمن ہیں، اگر میں نے یہ اقدام اٹھایا تو میرے والد کی کیا عزت رہ جائے گی؟ اب تو اس کا معاشرے میں ایک مقام ہے، لوگوں کے مابین وہ فیصلہ کراتے ہیں، ان کی عزت ہے، لیکن جب اس کی بیٹی گھر سے بھاگ جائے گی تو کون اس کی عزت کرے گا؟ عامر نے اس کے باپ پر طنز کرتے ہوئے کہا، تمہیں اب اپنے باپ کی فکر ہو رہی ہے؟ اس کی سوچ تمہیں پسند ہے؟ اگر ایسا باپ جو زبردستی تمہیں کسی ان پڑھ گنوار کے ساتھ شادی کر دے، وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ اس کی بیٹی پڑھی لکھی ہے، تعلیم یافتہ ہے، جب تمہارے باپ کو تمہارا احساس ہی نہیں تو تم کیوں اپنے باپ کی عزت کی فکر کر رہی ہو؟ لیکن تابندہ کو اس بات پر غصہ آیا اور اس نے عامر سے کہا کہ مجھے میرے باپ کے خلاف بھڑکانے کی کوشش مت کرو۔ اس کے بعد اس نے فون بند کر دیا۔ صبح ہوئی تو ناصر نے دیکھا کہ تابندہ تو جائے نماز پر بیٹھی رو رہی ہے۔ یہ دیکھ کر حیران ہوئی۔ جیسے ہی نماز سے فارغ ہوئی تو ناصر نے کہا کہ یہ کیا ہوا، تم تو میرے سامنے ہی میرے گھر سے رخصت ہوئی تھی۔ اس پر تابندہ نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں، کیا آپ کو اس بات کی خوشی نہیں کہ میں واپس آ گئی؟ ناصرہ نے کہا، یہ بات نہیں، میں تو ہمیشہ تمہاری خوشی ہی چاہتی ہوں، لیکن تم تو رات 2 بجے گھر سے رخصت ہوئی تھی، سامان لے کر اچانک واپس کیسے آ گئی اور کیوں آئی؟ بس یہ میں پوچھ رہی ہوں۔ تابندہ نے اپنی ماں سے کہا کہ چچا فیض احمد نے مجھے عامر کے ساتھ دیکھ لیا تھا، نہ جانے رات کے پیر وہ کہاں جا رہا تھا، لیکن اس نے میری آنکھیں کھولی، اس نے مجھے بتایا کہ یہ فعل ٹھیک نہیں۔ بس انہی کی باتوں کی وجہ سے میں نے اپنا یہ ارادہ بدل دیا۔ میں عامر سے محبت کرتی تھی، اب بھی کرتی ہوں، لیکن میں اس کے ساتھ گھر سے نہیں بھاگوں گی۔ جو بھی ہو جائے، میں اس بات کو اب سمجھتی ہوں کہ گھر سے بھاگنا ٹھیک نہیں۔ ناصر یہ سن کر حیران ہوئی۔ اس نے اکیلے میں عامر کو فون کیا اور کہا کہ تم بڑے ہی کچے کھلاڑی ثابت ہوئے، تمہارے پاس ایک سنہری موقع تھا، لیکن تم نے یہ موقع ضائع کر دیا۔ تابندہ کو یہاں سے لے جانے کے 2 فائدے تھے۔ ایک فائدہ تو یہ تھا کہ تمہیں تمہاری منزل مل جاتی، دوسرا فائدہ میرا تھا، میں کمدار کی عزت خاک میں ملانا چاہتی تھی۔ میں نے تو شادی اس لیے کی تھی کہ اس کو ذلیل ہوتا ہوا دیکھ سکوں۔ اس میں میرے نوجوان بھانجے کو قتل کیا تھا، اسے جان سے مارا تھا۔ میں اس کے گھر کی بربادی چاہتی ہوں، میں کامدار کے دل کا سکون چھیننا چاہتی ہوں، اور جب علاقے کو پتہ چلتا کہ کامدار کی لاڈلی گھر سے بھاگ چکی ہے تو شاید اس کو ہارٹ اٹیک پیش آتا۔ وہ اپنے بستر پر موجود تھی اور میں اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکی۔ خیر، میں ہمت نہیں ہاروں گی، جب ہمارے مفادات ایک ہی ہیں تو تمہیں ہمت کرنا پڑے گی، میرا ساتھ دینا پڑے گا۔ عامر نے کہا، ہاں، میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں، میرے لیے تو تابندہ ایک سونے کی چڑیا ہے، میں بھلا کیسے اس چڑیا کو آسانی سے جانے دوں گا؟ فیض احمد اس دن شہر نہیں گیا تھا۔ مٹی کے برتن لے کر وہ واپس گھر آیا۔ اس کی بیوی نے پوچھا، کیا ہوا؟ آپ صبح ہی صبح نکلے تھے، واپس کیسے آ گئے؟ اور مٹی کے برتن تو ویسے ہی ریڑھی پر پڑے ہیں۔
فیض احمد نے اپنی بیوی سے کہا کہ بات ہی کچھ ایسی ہے جو میں تمہیں بھی نہیں بتا سکتا۔ بیوی اس سے بار بار پوچھ رہی تھی، اصرار کر رہی تھی، لیکن اس نے اپنی بیوی خالدہ کو حقیقت نہ بتائی اور خالدہ سے یہی کہا کہ مجھ پر بھروسہ رکھو، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں خاموش رہنا ہی بہتر ہے، اسی لیے میں خاموش ہوں اور تمہیں نہیں بتا رہا۔ لیکن یہ حقیقت زیادہ دیر تک نہ چھپ سکی، کیونکہ صبح صبح ہی ان کے دروازے پر دستک ہوئی۔ خالدہ نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ کرمدار کی بیوی ناصرہ دروازے پر تھی۔ یہ دیکھ کر تو خالدہ حیران ہوئی۔ اس نے ناصرہ سے کہا کہ بی بی جی، آپ اور ہمارے غریب خانے میں تشریف لائیں، آئیں اندر تشریف لے آئیں۔ ناصرہ نے پوچھا کہ فیض احمد گھر پر موجود ہے، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ خالدہ نے کہا ہاں وہ گھر پر ہی ہے۔ ناصرہ نے خالدہ کی موجودگی میں ہی اس کے شوہر فیض احمد سے بات کی اور کہا کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں، آپ نے ہمارے گھر کی، ہمارے خاندان کی عزت بچائی۔ میں کب سے اسے سمجھا رہی تھی، میں اس رات سے واقف تھی کہ وہ اپنے کلاس فیلو کو پسند کرتی ہے۔ میں نے اسے بہت سمجھایا بھی تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے آپ کی تاریکی میں گھر سے بھاگنے کا فیصلہ کیا۔ وہ تو بروقت آپ نے دیکھ لیا، ورنہ ہمارا کیا ہوتا، ہمارے خاندان کی عزت کا کیا ہوتا۔ خالدہ جی باتیں بڑے غور سے سن رہی تھی اور کافی حیران تھی۔ فیض احمد نے ناصرہ سے کہا کہ بیٹیاں تو سب کے سمجھی ہوتی ہیں اور ان کی عزت بھی سب کو عزیز ہوتی ہے۔ اس نے اپنی بیٹی سجل کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ میں اپنی بیٹی کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تابندہ بھی مجھے اپنی بیٹی کی طرح ہی عزیز ہے، بس آپ بھی ماں ہونے کا کردار ادا کریں۔ ایسا کیسے ممکن تھا کہ آپ کی اجازت کے بغیر وہ گھر سے قدم باہر رکھ سکے؟ کہنے لگی مجھ پر شک کر رہے ہو، مجھے اس بات کا ذمہ دار سمجھتے ہو؟ فیض احمد نے کہا کہ میری مجال، کہاں کہ میں آپ پر شک کروں، بس آپ خود ہی یہی سوال کیجئے گا کہ آپ تابندہ سے کتنی محبت کرتی ہیں۔ میں نے تابندہ کی زندگی میں بہت اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں۔ اس کی والدہ مرومہ بہت نیک خاتون تھی جو کینسر کی مریضہ تھی۔ 7 سال تک وہ بستر پر رہی اور درد میں مبتلا رہی۔ پورا گاؤں اس کے درد کی چیخیں سنتا اور کانوں کو ہاتھ لگاتا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس آزمائش میں مبتلا نہ کرے۔ بس آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ تابندہ کا خیال کیجیے گا اور حقیقی ماں بن کر اس بارے میں سوچیے گا۔ ناصرہ فیض احمد کا اشارہ سمجھ چکی تھی۔ خیر وہ گھر واپس آئی، دل میں سوچنے لگی کہ یہ بوڑھا تو بہت زیادہ ہی چالاک نکلا۔ میں تو اسے بھولا بھالا سمجھتی تھی، لیکن یہ تو سب جانتا ہے۔ اور اس نے دوبارہ عامر سے رابطہ کیا اور اس بات پر زور دیا کہ تابندہ کے بارے میں تمہیں اب کچھ نہ کچھ جلدی کرنا ہوگا۔ وہ کھمار کا بیٹا جتنا سادہ نظر آتا ہے اتنا ہے نہیں، وہ تو میرے ارادوں سے لگتا ہے اچھی طرح واقف ہے اور شاید اس کے باپ کو بھی تابندہ کے بارے میں حقیقت بتا دے۔ آج فیض احمد کی زندگی کا سب سے یادگار دن تھا۔ وہ بہت خوش تھا، پورے گاؤں میں مٹھائی تقسیم کر رہا تھا۔ اس کی بیٹی سجل نے ضلع بھر میں پہلی پوزیشن حاصل کی تھی۔ یہ اس گاؤں کے لیے فخر کی بات تھی۔ کرم دہات کے خوش آمدید ملازم جو کہ فیضو سے حسد کرتے تھے، ہمیشہ ان کی یہی خواہش تھی کہ فیضو کی بیٹی بھی ہماری اولاد کی طرح بس کرمداد کے گھر ملازم بن کر رہے، ہر وقت اس کی اولاد کی خدمت میں مصروف رہے۔ لیکن فیضو ایسا نہیں تھا، وہ اپنی بیٹی کو پڑھانا چاہتا تھا۔ جب اسے پتہ چلا، جب ٹیچرز نے بتایا کہ ان کی بیٹی بہت ذہین ہے، اگر اسے پڑھایا جائے تو کسی بھی فیلڈ میں اس کا نام روشن کر سکتی ہے، وہ یہ خبر لے کر کرم داد کے پاس پہنچے۔ وہ اپنے ڈیرے پر ہی موجود تھا کہ سائیں فیض کمار بے غیرت ہو چکا ہے، اپنی بیٹی کے نام پر مٹھائیاں بانٹتا پھرتا ہے۔ کرم داد نے پوچھا کہ کس وجہ سے، جس پر انہوں نے بتایا کہ وہ کہتا ہے کہ ضلع میں میری بیٹی نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے، جبکہ ہمیں اس کی بات پر یقین نہیں آ رہا۔ وہ جھوٹا ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کمہار کی بیٹی پورے ضلع میں پہلی پوزیشن حاصل کرے؟ کرم داد نے کہا کہ میں اس بات کا پتہ کراؤں گا، یقین تو مجھے بھی نہیں آ رہا۔ پھر کرم داد نے اپنے ذرائع سے اس بات کا پتہ کروایا تو یہ بات واقعی حقیقت پر مبنی تھی۔ وہ اندر سے جل اٹھا، حسد کی آگ میں وہ بھی جلنے لگا۔ حالانکہ اللہ کا دیا ہوا اس کے پاس سب کچھ تھا، مال و دولت تھی، شہرت تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے عزت دی تھی، لیکن وہ یہ بات کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ ہمارے گاؤں کی ایک لڑکی جو کہ کمار کی بیٹی ہے وہ اتنے اعلیٰ نمبر لے؟ اس نے اپنے ملازموں سے کہا کہ بات تو سچ ہے، لیکن تم فیضو کے پاس جاؤ اور اس سے یہی کہنا کہ سردار نے تمہیں یاد کیا ہے۔ کرم داد نے خوش آمدید ملازم اس کے دروازے پر آئے اور کہا کہ وڈیرے نے تمہیں بلایا ہے، باقیوں کو تو نے مٹھائی کھلائی لیکن وڈیرے کو مٹھائی پیش نہ کی، شاید وہ تم پر غصہ ہے۔ یہ بات انہوں نے جان بوجھ کر کہی، فیضو کو ذلیل کرنے کے لیے۔ وہ بیچارہ اسی خوف سے مٹھائی کا ڈبہ لے کر کرم داد کے سامنے آیا تو کرم داد نے وہ ڈبہ اس کے ہاتھ سے لیا اور دور جا پھینکا اور فیضو سے یہی کہا کہ یہ تو نے کیا تماشا لگایا ہوا ہے؟ غلطی سے اگر لڑکی نے پہلی پوزیشن لے لی تو اس کا مقصد یہ تو نہیں کہ تو آپس سے باہر ہو جائے۔
میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ اب بس بہت ہو گیا، اپنی بیٹی کو آگے مت پڑھانا۔ اکثر اوقات لڑکیاں شہر میں جا کر بگڑتی ہیں، بس اس کے ہاتھ پیلے کرو اور جلدی سے اس کی شادی کرو۔ وہ وڈیرے سے کہنے لگا کہ سائیں میری بیٹی بہت لائق ہے، ذہین ہے، وہ ڈاکٹر بننا چاہتی ہے اور میں اس کے خواب پورا کرنا چاہتا ہوں۔ وڈیرے نے اس سے کہا کہ تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آئی یا کسی دوسری زبان میں سمجھانا پڑے گا؟ ایک بار میں نے کہہ دیا تو بس کہہ دیا۔ وہ رو کر وڈیرے سے کہنے لگا، سائیں آپ کی بیٹی بھی تو شہر سے پڑھ کر آئی ہے، پوری 16 جماعتیں پڑھ کے وہ واپس آئی ہے۔ تابندہ بیٹی کے لیے تو میں بہت خوش ہوں کہ وہ تعلیم یافتہ لڑکی ہے، لیکن آپ غریب کی بیٹی کو کمتر کیوں سمجھتے ہیں؟ اسے اچانک طیش آئی، غصے میں گرج کر بولا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کا نام لیتے ہوئے؟ آؤ دیکھا نہ تاؤ پیر سے جوتا نکالا اور اس کو بری طرح مارنا شروع کیا۔ جب خود مار مار کر تھک گیا تب اپنے ملازموں سے کہا کہ اسے خوب مارو، کیونکہ اس نے میرے سامنے بحث کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کا مار کی جرت کیسے ہوئی؟ اسے اپنی اوقات دکھاؤ۔ اس کی بیٹی کی کامیابی کا غصہ اس کے باپ پر ہی نکال رہا تھا اور اپنے حسد میں آ کر وہ بیچارے کو بہت مار رہے تھے۔ صرف اس سے مارا گیا بلکہ اس کی ناک کاٹی گئی اور پھر منہ کالا کر کے گدھے پر بٹھایا گیا، اسے گلیوں میں گھمایا گیا۔ بیچارے کا ناک زخمی تھا۔ پھر اسے اپنے باڈی گارڈ سے کہا کہ ذرا اس کی بیٹی کو بھی اٹھا کر لے آؤ، دیکھتے ہیں کہ وہ کتنی ذہین ہے۔ وہ آوارہ گنڈے تو پہلے ہی اسے انتظار میں کھڑے تھے کہ کسی طرح فیضو کمار کی بیٹی کی عزت کو خاک میں ملایا جائے۔ شاکر ٹیکسی والے کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو وہ فیضو کے گھر بھاگا۔ فیضو کی بیوی سے کہا کہ ان لوگوں نے تمہارے شوہر کو بہت مارا، اس پر تشدد کر رہے ہیں، وہ پاگل ہو چکا ہے، اس نے بندے بھیجے ہیں، کسی بھی وقت وہ تمہارے گھر آ سکتے ہیں، میں سجل کو لینے آیا ہوں، سجل کی عزت کو خطرہ ہے، آپ بھی میرے ساتھ چلیں۔ خالدہ نے ان سے کہا آپ میری بیٹی کو لے جائیں، لیکن میں اپنے گھر سے نہیں جاؤں گی۔ بھلا اپنا گھر چھوڑ کر کوئی کہاں جا سکتا ہے؟ اور ہمارا قصور ہی کیا ہے؟ میں نے اور میرے شوہر نے کیا کیا ہے؟ اس نے سجل کو گاڑی کی ڈگی میں چھپایا تاکہ کسی کو شک نہ ہو اور اسے وہاں سے لے کر روانہ ہوا۔ لوگ آئے اور پوچھنے لگے تمہاری بیٹی کہاں ہے؟ خالدہ ان سے کہا کہ میری بیٹی گھر میں موجود نہیں۔ انہوں نے خالدہ کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا اور صرف یہی نہیں بلکہ خالدہ کے گھر کو بھی آگ لگا دی۔ ظلم کی ساری حدیں انہوں نے پار کی اور خالدہ اور اس کے شوہر کو بے آسرا اور کمزور سمجھ کر اپنے ظلم کا نشانہ بنایا گیا۔ صرف یہی نہیں، اس نے فیض احمد قمار کو ایک کال کوٹڑی میں بند کر دیا، اسے چھوڑنے کی یہی شرط رکھی کہ جب تک تو میرے پیر نہیں چاٹے گا اسی قید میں رہے گا۔ بیچارہ فیض احمد قمار پہلے ہی بہت زخمی تھا، لیکن اس نے وڈیرے کی یہ شرط ماننے سے انکار کر دیا۔ بیچاری خالدہ اپنے شوہر کے غم میں ہی اس دنیا سے چل بسی، لیکن اس کی موت کی خبر اس کی بیٹی کو نہ دی گئی، اس سے کوئی بتانے والا نہیں تھا۔ شاکر جب نواب شاہ کی حدود سے باہر نکلا تب اس نے ڈگی کھولی اور سجل کو سیٹ پر بیٹھنے کے لیے کہا، ساتھ ساتھ معذرت کی کہ یہ میری مجبوری ہے، کیونکہ کوئی بھی تمہیں میرے ساتھ گاڑی میں دیکھ لیتا تو ہمارا پیچھا ہوتا، پولیس پہلے ہی اس وڈیرے کی جیب میں ہے، ہم دونوں کو پکڑ لیا جاتا، زیادہ نقصان تمہارا تھا۔ سجل بہت رو رہی تھی، خوف کے مارے کانپ رہی تھی، وہ بہت سہمی ہوئی تھی، اسے نہیں معلوم تھا کہ وڈیرا اس قدر خوفناک اور درندہ صفت انسان ثابت ہوگا۔ اس نے ٹیکسی ڈرائیور سے کہا کہ انکل آپ کی اپنی بھی بیٹی ہے، کیا کوئی اولاد والا کسی دوسرے کی بیٹی کے ساتھ ایسا سلوک کر سکتا ہے؟ اس کے باپ کو قید کیا گیا ہو، تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہو اور ان کا گھر بھی جلا دیا گیا ہو۔ شاکر نے اسے جواب دیا، بیٹی کبھی کبھی انسان اختیارات کا غلط استعمال کرتا ہے، جب اس کے پاس طاقت آ جاتی ہے تو طاقت کے نشے میں وہ اندھا ہو جاتا ہے، یہی کچھ حال کرم داد کا ہے۔ اس نے کبھی زوال نہیں دیکھا، لیکن ظلم جب حد سے بڑھ جائے تو ایک نہ ایک دن بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے ڈھیل دی گئی ہے، لیکن جیسے ہی یہ ڈھیل ختم ہوگی وہ اپنے انجام کو پہنچے گا۔ تم خدا کا شکر ادا کرو کہ اس کے شر سے محفوظ رہی۔ کراچی میں میری ایک جاننے والی عورت ہے، بہت ہی نیک خاتون ہے، بے سہارا یتیم بچوں کی کفالت کرنے والی۔ ہم کراچی میں اسی کے پاس جائیں گے، میں نے پہلے ہی اس سے رابطہ کیا ہے اور تمہارے حالات کے بارے میں اسے آگاہ کیا ہے۔ اسے یہ جان کر کافی افسوس ہوا کہ جس لڑکی نے ضلع بھر میں پہلی پوزیشن حاصل کی، اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا۔ بیٹی یہاں لوکل سطح پر تو سب وڈیرے کے چمچے ہیں، یہاں اس نے اپنے گنڈے پار رکھے ہیں، کوئی اس کے خلاف گواہی دینے کے لیے، کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ ہر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ ظالم ہے۔ ہر کسی نے دیکھا ہوگا جب اس نے تمہارے باپ پہ تشدد کیا، لیکن کوئی گواہی دینے والا نہیں۔ لیکن میڈم کو کسی کا خوف نہیں، میڈم تہمینہ ضرور ہماری مدد کریں گی، بس دعا کرو کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں۔ تقریباً 8 گھنٹے کے سفر کے بعد وہ دونوں کراچی پہنچے۔ میڈم تہمینہ کے ساتھ دونوں نے مل کر ڈنر کیا اور پھر تہمینہ نے شاکر سے یہی کہا کہ تمہارا شکریہ، اتنی لائق اور اچھی لڑکی، مجھے خوشی ہو گئی اس کی کفالت کرتے ہوئے، اور یہ اپنی تعلیم جاری رکھے گی، اس کے باپ اور والدہ کے ساتھ
جو حادثہ پیش آیا ظالموں کو اس چیز کا حساب دینا ہوگا۔ میں وعدہ تو نہیں کرتی لیکن اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گی کہ وہ ظالم شخص اپنے انجام کو پہنچے۔ کراچی میں ہی اسے پتہ چلا کہ اس کی والدہ کا انتقال ہو چکا ہے اور اس کی تدفین بھی ہو گئی۔ یہ خبر سجل پر ایک بجلی بن کر گری۔ وہ بڑے صدمے سے گزر رہی تھی، واپس جانا چاہتی تھی لیکن میڈم صاحبہ نے اس سے روک لیا کہ فی الحال وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں۔ اگلے دن دونوں کرائم برانچ کے ایک افیسر کے پاس پہنچے۔ اس کا نام شیخ ناصب تھا۔ میڈم تہمینہ نے شیخ ناصب کو سجل سے ملوایا، اسے بتایا کہ یہ ضلع کی ٹاپر لڑکی ہے اور گاؤں کا وڈیرا محلے کے تمام لوگوں کے سامنے اس لڑکی کو بے آبرو کرنا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی عزت محفوظ رکھی۔ شیخ ناصب کو یہ سن کر کافی افسوس ہوا۔ نواب شاہ کے ڈی پی او سے اس کا ٹیلی فوننگ رابطہ ہوا، جس نے اس بات کا اقرار کیا کہ یہ علاقے کا ایک بااثر شخص ہے جس کے خلاف ایکشن لینا ناممکن ہے۔ ڈی پی او کی بے بسی دیکھ کر کرائم برانچ کی اسپیشل ٹیم کراچی سے نواب شاہ روانہ ہوئی۔ سب سے پہلے اس نے وڈیرے کے خلاف ثبوت چاہے تھے، وہ بھی مل گیا جب ایک شخص نے شیخ ناصب کو ویڈیو فریم کی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس نے فیض احمد کھمار کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ اچانک اس کے گھر پر چھاپا مارا گیا۔ طویل محنت کے بعد کرم داد اور اس کے ملازموں کو گرفتار کیا گیا۔ گرفتاری کے دوران ہی کرم داد کو اس بات کی خبر دی گئی کہ تمہاری بیٹی تبندہ گھر سے بھاگ گئی۔ وہ کسی صورت گھر سے نہیں بھاگنا چاہتی تھی لیکن جو سلوک فیض و کمار کے ساتھ اس نے کیا، اس کے گھر کو جلایا، جس کی بیوی کی جان اس کے باپ کے ظالم کی وجہ سے چلی گئی، وہ ایک ایسے گھر میں رہنا ہی نہیں چاہتی تھی اور گھر سے بھاگ گئی۔ ناصرہ کا خواب پورا ہو چکا تھا۔ اس حویلی پر، اس جائیداد پر حکمرانی اسے نظر آ رہی تھی۔ بس وہ یہی دعا کر رہی تھی کہ کسی طرح کرم داد جیل کے اندر ہی مار جائے اور وہ کرم داد کی ساری جائیداد کی مالک بن جائے۔ شیخ ناصب نے پورے گاؤں سے مخاطب ہو کر کہا کہ اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بناؤ، انہیں اس بات کا شعور دو کہ وہ آزاد ہیں۔ اس دنیا میں آنے کا مقصد وڈیرے کی غلامی کرنا ہرگز نہیں، لیکن یہ بات تبھی ممکن ہے جب تم خود اپنی سوچ بدلو گے اور وڈیرے کا خوف اپنے دل سے نکال دو گے۔ جہاں سجل کے باپ کو قید کیا گیا تھا وہاں پر تقریباً 2 درجن کے قریب باقی لوگ بھی قید تھے۔ کسی کے کان کاٹے گئے تو کسی کے ہاتھ اور کسی کو عیب دار بنایا گیا۔ سجل اپنے والد کو بھی اپنے ساتھ کراچی لے آئی، حالانکہ اس کا والد واپس نہیں آنا چاہتا تھا، لیکن سجل نے کہا کہ کچھ عرصہ میرے ساتھ ادھر رہیں، اور بعد میں سجل کا یہ فیصلہ کافی بہتر ثابت ہوا کیونکہ صرف 2 مہینے کی قید گزارنے کے بعد کرم داد واپس آ چکا تھا۔ سب سے پہلے اس نے اپنی بیوی کو جان سے مار دیا۔ اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے اس نے شیخ ناصب کا تبادلہ بدین کے علاقے میں کروایا اور پھر کرائے کے قاتلوں کے ذریعے اسے مار دیا گیا۔ ظلم کے بادل پھر سے چھا گئے۔ گاؤں والوں کی بھی ہمت جواب دے چکی تھی۔ وہ اپنی بیٹی تبندہ کو بھی جان سے مارنا چاہتا تھا۔ ان کو بہت تلاش کیا لیکن عامر جب پتہ چلا کہ اس نے ناصرہ کو جان سے مار دیا تب وہ تبندہ کو لے کر دبئی روانہ ہوا۔ سجل نے کراچی میں ہی اپنی تعلیم جاری رکھی اور میڈیکل کالج میں اسے ایڈمیشن مل گیا۔ فیض احمد اپنی بیٹی کی اس کامیابی پر بہت خوش تھا لیکن اسے اپنی بیوی کا بہت صدمہ تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ وہ ظالم دوبارہ گاؤں میں واپس آ گیا تو جو خوشی اس کی قید پر ہوئی تھی وہ بھی ختم ہو چکی تھی۔ وہ اپنی بیٹی سے اکثر یہی کہتا کہ مجھے میرا گاؤں، میری مٹی بہت یاد آتی ہے۔ یہاں شہر میں مجھے گھٹن محسوس ہوتی ہے، معلوم نہیں کہ زندگی میں کبھی واپس اپنے گاؤں جا سکوں گا یا نہیں۔ تو اس کی بیٹی سے تسلی دی کہ آپ ضرور گاؤں جاؤ گے۔ میرا دل کہتا ہے کہ کرم داد اپنے انجام کو پہنچے گا، وہ اپنے رب کے پکڑ سے نہیں بچ سکتا۔ سجل نے کراچی میں اپنی ایک کلینک کی بنیاد رکھی۔ کلینک کا مقصد محتاج غریب لوگوں کا مفت علاج کرنا ہے۔ اپنے باپ کی طرف سے بھی اسے یہی ہدایت کی گئی کہ بیٹی غریبوں کو کبھی بھی فراموش نہیں کرنا، ان کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا۔ وقت بدل جاتا ہے، انسان کی اوقات بھی بدل جاتی ہے، لیکن کبھی بھی انسان کو اپنی حقیقت نہیں بھولنی چاہیے۔ ہم نے خود مفلسی غربت کی زندگی گزاری، اسی لیے غریبوں کا احساس ہے کہ مہنگائی کے اس دور میں کتنا مشکل ہے ان کے لیے 2 وقت کی روٹی کمانا، اپنے بچوں کو پڑھانا، انہیں تعلیم دینا ہر باپ کا خواب ہے، ہر ماں کا سپنا ہے۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ فیض احمد کھمار کو یہی محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کراچی میں ہی مر جائے گا اور گنجان آباد قبرستان میں اسے یہیں کہیں دفنا دیا جائے گا۔ اس کا یہ خواب کہ وہ اپنے گاؤں دیکھے کبھی پورا نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ڈھیل اب ختم ہو چکی تھی۔ کرم داد کی رسی کھنچ چکی تھی۔ سب سے بڑا صدمہ اسے اپنے بیٹوں کی طرف سے ملا جب بڑے بیٹے نے چھوٹے بھائی کو جان سے مار ڈالا۔ معمولی تنازع پر وہ متشل ہو گئے اور بڑے بھائی نے چھوٹے پر فائر کیا اور پھر اسے قید ہو گئے۔ کرم داد کو اپنے بڑے بیٹے پر بہت غصہ تھا، لہٰذا پولیس مقابلے میں ہی اسے مروا دیا۔ فیض کو مار کے بچپن کے دوستوں نے اس سے رابطہ کیا۔ کراچی کرم داد ان سے ملے، ہم آپ کو لینے آئے ہیں، جس پر فیض احمد کھمار نے اپنے دوستوں سے کہا کہ اس ظالم کے ہوتے ہوئے تو میں گاؤں واپس نہیں جا سکتا۔
انہوں نے فیض احمد قمار سے یہی کہا کہ آؤ ہمارے ساتھ، اس لیے ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ اپنی آنکھوں سے دیکھو اس ظالم شخص کا انجام، وہ کیسی زندگی گزار رہا ہے، کس تکلیف میں ہے۔ اب کوئی اس سے خوفزدہ نہیں، گاؤں کا کوئی فرد اس سے نہیں ڈرتا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ 70 سال میں پہلی بار گاؤں والے آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ واپس گاؤں آیا، اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پہلے تو وہ سہما ہوا ڈرتا ہوا حویلی کے اندر داخل ہوا تو گاؤں والوں نے کہا کہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ شخص زندہ ہے لیکن موت کو ترس رہا ہے، مگر افسوس کہ موت اسے کوسوں دور ہے۔ وہ اپنی آنکھوں سے اس شخص کا انجام دیکھنا چاہتا تھا جس نے بھرے شہر میں اسے رسوا کیا تھا، سب لوگوں کے سامنے اس کا منہ کالا کیا اور اسے گدھے پر بٹھا کر شہر کی گلیوں میں گھمایا۔ وہ دن بھلا فیض و قمار کیسا بھول سکتا ہے؟ کرم داد ایک بدبودار بستر پر لیٹا ہوا تھا، منہ کے ذریعے کھانا نہیں کھا سکتا تھا، ناک کے ذریعے اسے خوراک دی جاتی تھی، جس کے جسم مختلف حصوں پر زخموں کے نشان تھے، اس پر مکھیاں بیٹھی ہوئی تھی، بڑی ہی اذیت ناک زندگی میں تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی تھی، کھلی آنکھوں سے اس نے فیض احمد کو دیکھا، اسے پہچان بھی چکا تھا، لیکن نہ اس سے معافی مانگنے کی طاقت تھی، نہ ہی وہ اپنے ہاتھوں کو ہلا سکتا تھا۔ سجل نے اپنا ٹرانسفر گاؤں کے اسپتال میں کروا دیا۔ وہ گاؤں کے غریب عوام کی خدمت کرنا چاہتی تھی۔ گاؤں کے لوگ اسے رشک کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اپنی بیٹیوں سے یہی کہتے کہ خوب محنت کرو، کل تم بھی سجل باجی کی طرح خوب نام کماؤ گے، عزت کماؤ گے۔ آج 3 سال بعد وہ اپنے جلے ہوئے گھر میں داخل ہوئے۔ بیٹی اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور فیض قمار کو بھی اپنی بیوی خالدہ یاد آنے لگی۔ آج سجل بہت روئی تھی اپنے اس گھر کو دیکھ کر جس میں اس نے بچپن گزارا تھا، وہ چھوٹا سا کمرہ جہاں بیٹھ کر وہ پڑھتی تھی، محنت کرتی تھی، اور رات 12 بجے کے بعد اس کی ماں خالدہ اپنی بیٹی کی منت کرتی کہ بیٹی سو جو، کافی رات ہو چکی ہے۔ یہ ماں کی اپنی بیٹی سے محبت تھی، وہ کسی صورت میں اپنی بیٹی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس نے اپنی ماں کی قبر پر حاضری دی اور اپنی ماں سے مخاطب ہو کر فقط اتنا کہا کہ ماں، تمہارا مجرم اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے۔